बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टाइम टू टॉक में आपका मेज़बान शौकत हुसैन लिब्रा न्यूज़ से आपको कहता है खुश आमदीद। नाज़रीन, टाइम टू टॉक में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत आप के लिए लेकर आते हैं, उन पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन लिब्रा न्यूज़ पे शायद तहकीक करके एक तवील तहकीक के बाद एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए मैंने तरतीब दिया है। मैं देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस प्रोग्राम को पूरा लाजमी देखें और बिलखुसूस बाग के लोग लाजमी तौर पर इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ वो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नई होगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़रूरी भी है कि आपको इसका पता हो। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की कि जो बाग में दाखिल हो चुकी है। ये मुख्तलिफ जगहों से होती हुई पूरे पुंछ और मुजफ्फराबाद के बाद बाग में ये बूटी मौजूद है और इस बूटी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं है और लोग उसके बारे में नहीं जानते। और ये इतनी तेज़ी से फैलती है कि बिल्कुल आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आप अपने घर के बाहर देखेंगे तो ये मौजूद है। इस बूटी का नाम है हारिश बूटी भी इसको कहते हैं, गाजर बूटी भी इसको कहते हैं, पार्थेनियम इसका अंग्रेज़ी नाम है। और ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म की एक ऐसी बूटी है कि जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से इंडिया के थ्रू और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई ये पाकिस्तान में दाखिल हुई और पाकिस्तान से मुख्तलिफ ज़राए से ट्रैवल करती हुई ये इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ज़रखेज़ खित्ता में दाखिल हो चुकी है। पार्थेनियम इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए हमने मुख्तलिफ लोगों से रब्ते किए हैं, मुख्तलिफ जो इसके बारे में जानते हैं उनसे हमने गुफ्तगू की है। वो सारी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो गाजर बूटी है ये हमारे यहाँ पाई जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं और इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को आप मुकम्मल तौर पर लाजमी देखिएगा। इस जो बूटी है इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी अफजाइश बहुत तेज़ी से होती है। मौसम बहार में ये ज़्यादा उगना शुरू होती है, 4 माह के अंदर ये मुकम्मल हो जाती है। तकरीबन 4 फीट तक इसका जो है वो पौधा बन जाता है और 4 फुट का पौधा, उस पत्ते और फूल इसके जो होते हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में जब ये आती है तो ये दूसरी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको ये आप देखें कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो हमारी देसी ज़बान में जिसको पंग बोलते हैं उसके साथ जो सतबरगा होता था वो उसकी जगह आपको आज बिल्कुल एक नई चीज़ नज़र आ रही है और वो नई चीज़ यही पार्थेनियम है। जो आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं, यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है और आप इसको जब गौर से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल मिल जाएगी। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ये ज़मीन की ज़रखेज़ी खा जाती है और जहाँ पे भी ये पाई जाती है वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ नहीं उगती और उससे बढ़ के ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस भी बनती है और ख़ास करके सांस, जिल्द पे और आम भी जो सांस की बीमारियां हैं, गले की बीमारियां हैं और जिल्द की जो बीमारियां हैं, ये एलर्जी चूँकि बहुत ज़्यादा पैदा करती है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलर्जीज़ हैं वो इसकी वजह से पैदा होती हैं और इसके तदारक के लिए कोई खातर ख्वाह इस वक्त तक इंतज़ामात नहीं किए गए। शुरू में इसको लाया गया कि जो स्लाइड ज़्यादा एरिया हैं वहाँ पे शायद ये काम करेगी। गुजरात में शुरू में इसको बाकायदा प्लांट भी किया गया, लेकिन स्लोली जब ये स्लोली फैलना शुरू हुई तो ज़ाहिर है फिर इसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया और बहुत सारे ममालिक में, साउथ अफ्रीका में तो इसके बारे में बताया जाता है कि 80% पाई जाती है और आज़ाद कश्मीर में भी इतला दी है कि तकरीबन 13% रकबे में ये जो है ये फैल चुकी है। और बाग में भी तकरीबन मैंने जो सर्वे किया उसके मुताबिक 13 से 25% तक ये तकरीबन ये बूटी जो है ये बाग के मुख्तलिफ इलाकों में, आप बाईपास पे चले जाएं, आप तमाम शारात के कुर्बो जवार में देखें, तमाम घरों में बल्कि तमाम इलाकों में बहुत तेज़ी से। और इसकी ट्रैवलिंग का ज़रिया एक तो जो ट्रैक्टर मुख्तलिफ जगहों से आते हैं वो बने हैं, उसके अलावा जो गंदम का बीज हम लाते हैं उसके थ्रू भी ये आई है, उसके अलावा ये जो खाना बदोश या ये जो पाले घूमने वाले जो लोग आते हैं जानवरों को लेके उनके थ्रू भी आई है और मुख्तलिफ ऐसे इसके ट्रैवलिंग के ज़राए हैं जहाँ कहीं भी चुके इसका एक पौधा जो है वो 10,000 से ज़ायद बीज जो वो देता है और इसका बीज 10 साल तक ज़ाया भी नहीं होता, ये जलाने से ख़त्म भी नहीं होता और इसके चूँकि तदारक के लिए प्रॉपरली आज तक कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। नाज़रीन, सबसे पहले जो इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ वीमेन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हमारी जो लिब्रा न्यूज़ की रिपोर्टर हैं वीमेन यूनिवर्सिटी में नाइला अल्ताफ़,
انہوں نے ان سے جو گفتگو کی ہے ناظرین، سب سے پہلے یہاں پہ ہم وہ گفتگو دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر گردیزی، ویمن یونیورسٹی باغ، باٹنی ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے پارتھینیم کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل شکر ہے سر فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ مجھے بھی خوشی ہے کہ ایک امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا بات کرنے کا، تھینک یو۔ سر آج ہم جانیں گے کہ پارتھینیم کامنلی تو ہم اسے مطلب فیملیئر ہیں، ایک نام ہے پارتھینیم، لیکن جن لوگوں کا تعلق شعبہ باٹنی سے نہیں ہے وہ لوگ تھوڑے سے انفیملیئر ہیں، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے یہ پارتھینیم اور کیسے یہ افیکٹ کر رہی ہے۔ پارتھینیم ہسٹیروفورس یہ ایک اسپیشیز ہے جو کہ یہاں پہ اب جو ہے وہ انویسو اسپیشی کا اس کا رول ہے، جو کہ افریقہ سے یہ یہاں پہ کسی طرح سے منتقل ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وہ انویسو اسپیشی جو کوئی بھی ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کسی ایریا کے بیچ میں جا کے وہاں کے ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرائے کرتی ہے، اور اس ریجن کو وہاں کی جو نیٹو اسپیشیز ہیں ان کو اس ریجن کو ان کے لیے جو ہے وہ سیوٹیبل نہیں رہنے دیتی، اور اپنی جو ہے وہ پاپولیشن وہاں پہ انکریز کرتی ہے۔ تو اب یہ یہاں پہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی جو پاپولیشن ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں یہ ہے اس کو نارملی جو ہے وہ گاجر بوٹی یا کچھ لوگ اس کو گندی بوٹی بھی بولتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ روڈز کے کنارے اور کسی ہارڈ سرفیس کے اوپر بھی یہ گرو کر لیتی ہے۔ اس کے بیچ میں یہ ایبیلٹی ہے کہ یہ ریٹین کرتی ہے فار اس کے جو سیڈز ہیں فار مینی ایئرس فار فیوریبل کنڈیشنز، اور جو ہی وہ کنڈیشنز ملتی ہیں تو یہ گرو کر کے پھر جو ہے وہ اپنی پاپولیشن انکریز کرنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس کے جو بہت سارے ایشوز ہیں کہ یہ برننگ سے بھی اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا، یا پھر اس کو میکینیکلی ریموو کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ پھیلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ اور الٹرنیٹیو ویز ہیں، جیسے اس کو گرین ہوتے ہوئے بیفور فلاورنگ جو ہے وہ اس کو آپ ریموو کر لیں، تو اس سے جو ہے خاص طور پہ کچھ لوگوں سے جو پرسنل انویسٹیگیشن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو یہ جو خاص طور پہ جو ٹریکٹرز ہیں جو ایک ایگریکلچر لینڈ سے دوسری میں ٹریول کرتے ہیں، ایک سٹی سے دوسری سٹی میں، تو یہ چونکہ ہمارے جو پنجاب والے ریجن سے میرپور اور یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں لوور ہائٹس پہ، وہاں سے یہ اوپر کی طرف ٹریول کر کے ہمارے باغ تک بھی یہ اچھی خاصی پہنچ چکی ہوئی ہے، تو یہ خاص طور پہ یہ جو ٹریکٹرز جو ایک فیلڈ کے بیچ میں جو ٹیلیج کا کام کرتے ہیں، وہ ان کے جو ان کی پوری باڈی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ان کے جو سیڈز ہیں، فروٹس ہیں، وہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ دوسری جگہ پہ جب ٹریول کر کے پہنچتے ہیں وہاں پہ پھر یہ اس کی پاپولیشن اس طرح انکریز کرتی ہے، اور اس کے انتہائی جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے ایفیکٹس ہیں جو یہاں کی کمیونٹی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، لائک یہ جو ہے وہ الرجی کاز کرتا ہے اسکن کے اوپر، اور اسی طرح سے ریسپریٹری پرابلمس جو ہیں وہ اس کے ساتھ کافی زیادہ ریلیٹڈ ہیں۔ چاہوں گی کہ یہ کشمیر میں کون کون سے ریجنس میں جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے یا زیادہ پائی جاتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میرپور ہے یا بھنبر ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اوپر کی سائڈ ٹریول کرتی آ رہی ہے، اسی طرح یہ باغ اور راولاکوٹ تک بھی یہ اچھی خاصی جو ہے اس کی پاپولیشن نوٹس کی جا رہی ہے، لیکن دیر آر اسٹل سم اسٹڈیز ریکوائرڈ کہ جو ہے اس کی ایگزیکٹ جو ہے کوانٹیفیکیشن کی جائے کہ کس کس جگہ پہ اس کو میپ کیا جائے کہ کس کس جگہ پہ یہ ایگزیکٹلی جو ہے اس کی ڈومیننسی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ فیوچر میں یہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ باقی اسپیشیز کے لیے جو اویلیبلٹی ہے یہاں کے ہیبیٹیٹ کی اس کو ریڈیوس کر لے، اور یہ اپنی پاپولیشن جو یہاں کی نیٹو اسپیشیز ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دے، ٹھیک ہے۔ بالکل جی، یہ ریسورسز کو کم کر دیتی ہے سر، جیسے کہ آپ سے سنا، اور سر یہ آپ نے کہا کہ جیسے آگ سے جو ہے وہ کامنلی برن کیا جاتا ہے، لیکن آگ کے بعد بھی کیا جلانے کے بعد اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ وائبل رہتے ہیں؟ ہاں بالکل، اس کے جو سیڈز ہیں وہ پرسسٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان کے چانسز ہیں کہ وہ جو ہی ان کو فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں، مائسچر جو اپنی فیوریبل ان کو کنڈیشنز ملیں گی تو وہ اس میں دوبارہ سے وہ گرو کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نارملی جو ہے وہ یہ کسی بھی اس کا یہ بھی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ یہ کسی بھی سیزن میں گرو کرتی ہے، ونٹر سمر یا کسی بھی سیزن میں، اور اس وجہ سے بھی اس کی پاپولیشن کافی زیادہ انکریز ہوتی ہے۔
سو سر اس کو فلورنگ سٹیج پہ یا جو اس کی انیشیل سٹیج ہوتی ہے اس پہ ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بیسکلی جو ہے وہ فلاورنگ سے پہلے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے سیڈ جو ہے وہ ڈسپرس نہ ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی دیر آر سم اسٹڈیز ریکوائرڈ فار اٹس کمپلیٹ ریموول جو ایگریکلچر کے ساتھ ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ, کیونکہ یہ ہماری جو ہے ایگریکلچر لینڈ کو خاص طور پہ افیکٹ کری ہے, اس کے ساتھ مل کے اور یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو اگر فنڈنگ ملتی ہے ایسے پروجیکٹس میں تو وہ ایسے جو ہے وہ ریسرچ کر سکتی ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی اسپیشیز انٹروڈیوس کروائی جائیں یا پھر اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کیسے جو ہے وہ کون کون سے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں. یہ پروسیس اب ہمارے یونیورسٹی میں نے بھی کچھ ایسے اسٹیپس لیے ہیں کہ ہم جو ہے وہ موو کر رہے ہیں کچھ ریسرچ فارمز اور بوٹینیکل گارڈن بنانے کی طرف, تو وہاں پہ بھی پرائرٹی پہ ایسی اسٹڈیز کنڈکٹ کی جائیں گی جو کہ انویسو اسپیشیز یا ایسی جس طرح سے اب اسلام آباد میں لنٹانا کمارا ہے یا بروسینیشیا پیپائریفیرا, یہ کچھ اسپیشیز ہیں جو کہ انویسو اسپیشیز ہیں اور ان کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے وہ اسٹریٹجیز بن سکتی ہیں جو کہ نہ صرف اے جی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ فروٹفل ثابت ہو سکتی ہیں. ہم لوگ اسی طرح انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں اپنی جو ہے ریسرچ میں. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ الرجک ہے, الرجی کاز کرتی ہے, اس سے کچھ اس کے جو ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, تو اس کی جو بیسک جو میئرز ہیں یا پریکاشنز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں تو یہ ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے پہلے تو اوائڈ کیا جائے کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنٹیکٹ ہو, لیکن اگر کسی صورت میں کہ جیسے اس کو ریموو کرنے کے لیے فارمرز یا کچھ لوگ جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنٹیکٹ کریں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ ماسک پہنیں اور گلوز استعمال کریں. ڈائریکٹلی اگر اس کو ہاتھوں کے ساتھ یا اسکن کے ساتھ بھی اس کا کنٹیکٹ ہوتا ہے تو دیٹ میں آلسو بھی کازنگ الرجی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ ہیلی ایریا یا یہاں پھر جو گرینری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور نارملی جو سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے یا جنہوں نے باٹنی نہیں پڑھی ہوتی ان کے لیے یہ کیسے جانیں گے وہ کہ یہ جو ہے یہ ہائیلی پوائزنیس ہے یا الرجک ہے یا اس کے کچھ نقصانات ہیں, تو کیسے عام لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اتنے نقصان دہ ہمارے لیے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. میں اس کے لیے یہی کہوں گا کہ جیسے یہ آپ لوگوں کا بڑا ہی اچھا سٹیپ ہے, میں اس کو ضرور ایکنالج کروں گا کہ اس سے جو ہے وہ اویئرنیس لوگوں میں پروموٹ ہوگی. اس کو کسی بھی آپ فوٹو سے لوگوں کو ایزیلی متعارف کروا سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں جن کو یہ ایک سردردی ان کے سر پہ بنی ہوئی ہے کہ آئے روز ان کی فیلڈ میں یا ان کے گھروں میں کسی طرح یہ گرو کر رہی ہے, وہ آلریڈی اس کے بارے میں جانتے ہیں. ان کو جسٹ ایک آئیڈیا آپ نے دینا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اوور آل ایک اس پورے ایکولوجی کے لیے, اس سسٹم کے لیے جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے, تو اس سے جو ہے وہ دور رہنے کی ضرورت ہے. اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو ریڈیوس کروانے کی ضرورت ہے, اور جو ہے وہ باقی جو اسپیشیز ہیں ان کی پروموشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ کنٹیکٹ جو ہے وہ کم سے کم, لیکن وہ ڈیفینیٹلی جس طرح سے اب یہ آپ کی میڈیا کمپین کے تھرو وہ لوگوں تک پہنچے گا, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اس کے علاوہ پھر اس کو ایگریکلچر سیکٹر اور گورنمنٹ کے باقی جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں, عوام تک یہ میسج بیسک پہنچا سکتے ہیں کہ کیسے یہ لانگ ٹرم میں ان کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے. سر یہاں پہ ایک کوشچن جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے تو یہ الرجک ہے, ڈیزیز کازنگ ہے, لیکن اگر کوئی اینیمل اگر فرض کریں اگر وہ کھا لیتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے پوائزنس ہوگا, یہ جان لیوا ثابت ہوگا اس کے لیے؟ جی بالکل, جو بھی یہ الرجی کازنگ, یہ کسی بھی جو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ جب کسی اس علاقے میں انویڈ کر کے یہاں کے ہیبیٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی صورت میں یہاں کی بایو ڈائیورسٹی کے اوپر افیکٹ کرے گا, یہاں کے پلانٹس اینیملس کا جو ہیبیٹیٹ ہے اس کے اوپر افیکٹ کرے گا, اور خاص طور پہ جو کیٹلس ہیں یا جو مویشی جو لوگوں کے ڈیلی یوز کے جانور ہیں وہ جب اس کو کھائیں گے تو ان کو بھی یہ ٹاکسنس پروڈیوس کر کے ان کی باڈی میں بھی جو ہے انفیکشنز کاز کرے گا, اور ملک کے بیچ میں جو ہے وہ اس کی وہاں پہ بھی اس کا افیکٹ ہو کے جو کہ ہیومن کو پھر فائنلی افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس صورت میں اینیملس کے لیے اور برڈس کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر مبشر گردیزی جو ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بات کی تفصیل سے
کہ یہ جو گندی بوٹی ہے جسے ہسٹیروفورس کہا جاتا ہے کتنی نقصان دہ ہے, کیسے یہ پھیلتی ہے اور کیسے اس کے جو ہیں وہ ایفیکٹ جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. سو اس سے کانٹیکٹ جو ہے وہ اوائڈ کریں. اور اگر ایسی صورت میں جیسا کہ آپ کا کوئی اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ گندی بوٹی ہے, تو اگر آپ کی کوئی الرجی وغیرہ کوئی کاز ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضرور پریکاشن میئرز جو ہیں وہ اپنائیں اور ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. اور ڈاکٹر مبشر گردیزی آپ کا بے حد شکریہ. جی ناظرین, آپ پروفیسر مبشر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. میں نے اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کی اور میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ آئی کیسے, اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں, یہاں پہ یہ کس حیثیت میں ہے اور کن کن علاقوں میں زیادہ ہے, اس کے کنٹرول کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ضلع باغ کے ایک بڑے لائق ترین پروفیسر ہیں پروفیسر تسکین اقبال صاحب, جو اس پہ باٹنی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, لاسٹ ایئر ہے ان کا, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے ہم نے گفتگو کی اور ان سے بہت سارے ایسے سوالات کیے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو پارتھینیم ہے بیسکلی یہ یہاں پہ آئی کیسے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں. یہاں پہ پروفیسر تسکین اقبال صاحب کی گفتگو آپ کو دکھا دیتے ہیں. ناظرین, جس ایشو پہ بات ہو رہی تھی آپ کو ہم تفصیل بتا رہے تھے, میں انتہائی شکر گزار ہوں. محترم پروفیسر تسکین اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے پارتھینیم کے حوالے سے. میں جاننا چاہوں گا کہ پارتھینیم یا اس طرح کی جو دوسری جڑی بوٹیاں ہیں یہ کیسے ٹریول کرتی ہیں یا کیسے یہ ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں پہنچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شوکت صاحب. پارتھینیم پہ ڈسکشن سے پہلے میں ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جو انویزو اسپیشیز ہیں جو باہر سے آتی ہیں اور یہ اس ایریا پہ جو ہے وہ قابض ہو جاتی ہیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلانٹس کی دنیا میں یہ گھس بیٹھی ہیں اور ان کے اندر کچھ خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ لوکل انوائرمنٹ جو ہے اس کو اڈاپٹ کر جاتی ہیں. ان کے اندر جو ریزسٹنس ہے, جو مزاحمت ہے, اس کی صلاحیت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, الاسٹک ان نیچر ہوتی ہیں یہ, اور سیڈ پروڈکشن ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. سیڈ وائبلٹی, کہ ان کا سیڈ جو ہے وہ بہت جلد ختم نہیں ہوتا, ایک بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ سروائیو کر پاتا ہے. جہاں پہ یہ جاتے ہیں وہاں پہ جو ویجیٹیشن آلریڈی موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی صلاحیت ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو پارتھینیم بھی اٹ سیلف جو ہے یہ انویزو اسپیشیز ہے اور یہ کوئی صرف ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ ورلڈ وائڈ ایشو ہے انویزوز کا. ہوتا ہے ایکچولی یہ ہے کہ کچھ خاصیتیں ان کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ان کو لے کے تو آ جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں وہ اتنے ہزارڈس ہوتے ہیں کہ جن کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. پارتھینیم کو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرو اینیمی آف فارمر ہے. یہ آپ کی ویجیٹیشن کی سب سے بڑی دشمن ہے. اتنا پسٹ سے کسان کو خطرہ نہیں ہے, اتنا ڈیزیز سے کسان کو خطرہ نہیں ہے, یا ادروائز جو سورسز ہیں ان سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا انویزو سے ہوتا ہے. انویزو میں جو اسپیشلی پارتھینیم ہے جو اس سے ہو رہا ہے, اس کے جو آنے کے روٹس ہیں وہ ہمارے ہاں دو ہیں. اوریجن جو اس کا ہے وہ امریکہ کا ہے, اور امریکہ سے اس کو لیا انڈیا نے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے سائل ایروژن کو کنٹرول کرنے کے لیے سلائڈز میں اور جہاں پہ کٹاؤ زیادہ ہو رہا تھا اس سے بچاؤ کے لیے وہ اس کو لے کے گئے, اور اس کی جو باقی جو پرفارمنسز تھی وہ انہوں نے دیکھی. ایریڈیکیٹ وہ بھی نہیں کر سکے ہیں اس کو, اس سے مسائل کا شکار وہ بھی ہوئے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہندوستان سے جو ہمارا ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے یا جو نومیڈز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سائڈ ایریاز سے بارڈر ٹو بارڈر جو جاتے ہیں وہ اس بارڈر سے اس بارڈر تک جو ہے وہ اتنا لانگ ڈسٹینس تو نہیں ہے, یہ ٹریول کر جاتی ہے. پلس جو ٹریڈ ہے وہ بھی اس کا ایک سورس بنتا ہے. تو ٹرانسپورٹیشن اس کی انویز سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اس کو اڈاپٹ کیا گیا کہ یہ سائل ایروژن کو کنٹرول کرنے کے لیے سلائڈز میں لگانے کے لیے. دوسرا جو اس کا ٹریک تھا وہ آسٹریلیا سے ہے یہ, اور آسٹریلیا سے اس کو لایا گیا گجرات میں, اور وہ ان پازیٹیو سینس لایا گیا کہ وہاں پہ ایک پسٹ تھا جو اس کو فیڈ کرتا تھا اور وہ ڈائی کر جاتا تھا. تو اس پسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو وہاں پہ باقاعدہ سے پلانٹ کیا گیا سائڈز پہ. یہ جو ہماری ویٹ کراپس تھیں ان سائڈز پہ, وہ چونکہ پسٹ جو ہے وہ اٹیک کر رہا تھا ویٹ کراپس کو, تو وہاں سے یہ پھر آپ کیونکہ ویٹ ٹریول کرتی ہے, ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کنٹری ٹو کنٹری سائڈس, تو اس سے بھی ایک اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے. گزشتہ یہ جو ہمارے پاس 10-12 سال کا دورانیہ ہے اس میں اس کی گروتھ یہاں پہ بڑھی ہے. آفٹر ارتھ کویک جو ہے وہ مٹیریل ٹرانسپورٹیشن بھی اس کا ایک سورس بنا ہے, اس کے ذریعے سے بھی یہاں پہ پہنچی ہے. اس کا آ جانا یا اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہونا وہ اتنا خطرناک نہیں ہے, یہ ٹو مچ پوائزنس ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میڈیسنل بھی ہے,
لیکن میڈیسنل میں اس کو جب یوٹیلائز کیا جاتا ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں اسکن الرجی کاز کرتی ہے، تو اس پرپز کے لیے اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکا. دوسرا یہ ہے، یہ الرجک ہے، سیویئرلی الرجک ہے. اور ہمارے یہاں میں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے پارتھینیم کے بہت بڑے بڑے پلاٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، جانور گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے جو ہے وہ ہاتھوں سے اس کو پلگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا جب فلارنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو بائی ہینڈ نیکڈ ہینڈ سے پلگ کرنا جو ہے اٹس ٹو مچ ڈینجرس، صحیح خطرناک ہے. اس کے لیے اصول ہے کہ اگر یہ فلارنگ یعنی میچورنگ سٹیج پہ پہنچ گئی ہے تو آپ اگر اس کو پلگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ گلوز یوز کریں. صحیح. ہمارا تو ڈائریکٹ کنٹیکٹ اس کے ساتھ آ رہا ہے. ہمارے جتنے بھی یہ واٹر سائڈس ہیں، لوور جو اسٹریم ایریا ہے وہ سارا اسی سے کور ہوا ہے. روڈ سائڈس ہیں، یہ ویسے بھی ڈسٹرب ایریا جو ہوتا ہے جہاں پہ سلائڈز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ آٹومیٹکلی زیادہ آتی ہے. اور تیسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ایلیلوپیتھک ہے، یعنی یہ اپنے گرد و نواح میں پلانٹس کو گرو بھی نہیں کرنے دیتی، یعنی کہ زمین کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور فصلیں تباہ کر دیتی ہے، اور گراسی لینڈز جو ہوتی ہیں ان کو تباہ کر دیتی ہے. آپ کا جو پیور پاسچر ہے، جو گراسی لینڈ ہے، اگر وہاں پہ پارتھینیم نے گرو کرنا شروع کیا ہے تو موسٹ پروبیبلی نیکسٹ 2 ایئرز میں وہ منجر ہو جائے گی. وہاں پہ صرف پارتھینیم کا پیچ ہوگا، وہاں پہ گراس آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی، یعنی کوئی اور چیز نہیں پیدا ہونے دیتی. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی سیڈ پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کا 1 میچور پلانٹ جو ہے وہ نیئر اباؤٹ 10,000 جو ہے وہ سیڈز پروڈیوس کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے سیڈ کی وائبلٹی بہت زیادہ ہے. اچھا. اس کا سیڈ جو وہ 10 سال تک ایڈورس کنڈیشنز میں ختم نہیں ہوتا. نہیں ختم نہیں ہوتا اس کا. تو اس سے بچاؤ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اس پہ بڑے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، اس وقت بھی چل رہے ہیں. جو اس کی ریڈیکیشن کے لیے جو آسان ترین طریقہ ہے اس سے جان چھڑانے کا وہ اس کی پلگنگ ہی ہے کہ آپ اس کو ریڈیکیٹ کریں بائی فزیکل میتھڈ. فرض کریں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں چونکہ ہمارے یہاں ذرا لوگوں کو پہلی بات ہے کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا اس کے جو خطرناک ہونے کے معاملات ہیں اس حوالے سے لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے لوگ. اور یہ چونکہ اس نے ایسی جڑی بوٹیوں کو ریپلیس کیا جس کی شکل بھی ان سے ملتی جلتی ہے، اور بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہی جیسے جس کو دیسی زبان میں کام بولتے ہیں یا پھر آپ کہہ لیں وہ ست برگا یہ اس طرح کا ہے، اس کو اس نے ریپلیس کیا اور سیم شکل ہے. مثلا دور سے اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں پہ بھی اس نے جنگل آباد کیے. تو ہمارے اور لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے. آپ کا جو میڈیا کا سسٹم ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اچھا سورس ہے. پرنٹ میڈیا جو ہے وہ چونکہ ہمارے ہاں زیادہ یوٹیلائز ہوتا ہے وہ اچھا سورس ہے. ہمارے ہاں فارمنگ اس لیول کی نہیں ہوتی. اور میں چونکہ یہاں پہ بات میں نے ساری فیلڈس کی ہیں کوالا سے لے کے لسٹرنا تک، گنگا چوٹی تک. ہمارے ہاں جو کلٹیویٹڈ لینڈز ہیں ان کے اوپر ابھی اٹیک اس کا نہیں آیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لینڈ کلٹیویٹ ہوتی ہے وہ ٹوائس این ایئر جو ہے ہم اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں. 2 سیزنز ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو پلگ آؤٹ کر دیتے ہیں. اگر اس کو فلارنگ سے پہلے آپ پلگ کر دے رہے ہیں تو اس سے اس کے ختم ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے. فلارنگ کے بعد میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہماری جو گراسی لینڈز ہیں، گراسی لینڈز میں اس کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے گھاس تک جلائی ہے کہ تاکہ اگر چلو گھاس ایک دفعہ ضائع ہوتی ہے بے شک ہو جائے لیکن اس بوٹی سے جان چھوٹے. تو یہ جو آپ کے جو ٹیمپریچرز ہیں، آپ کی ہیٹنگ ٹیمپریچرز ہیں یا آپ کے کولنگ ٹیمپریچرز ہیں، ان ٹیمپریچرز پہ اس کی سیڈ کو کچھ نہیں ہوتا، وہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے. 10 ایئرز میں اگر 1 ٹائم بھی اس کو موئسچر مل گیا تو یہ گرو کر جائے گا. اس کے گرو کرنے کے لیے صرف موئسچر کی ضرورت ہوتی ہے. اوپر سے ہم چونکہ جس زون کے اندر رہ رہے ہیں مونسون کا زون بھی ہے، موئسٹ زون بھی ہے. ہمارے جو ایریاز مونسون کے باہر بھی ہیں وہ بھی موئسٹ ہیں. ہیومیڈیٹی ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہے، موئسچر تو اس کو ایزیلی مل جاتا ہے. ایریڈ ایریا ہمارے یہاں بارشیں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے ڈرائی کر کے تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بائی پلگنگ اینڈ بیفور فلارنگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ادروائز اور کوئی طریقہ جو ہے وہ اس کا بنتا نہیں ہے. اس کے ہمیں فوائد کچھ نہیں ہے. جس پیسٹ کے اگینسٹ یہ استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ پیسٹ اس طرح سے ہے بھی نہیں ہے. دوسرا اس پیسٹ کا اٹیک جو ہے وہ ویٹ بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سپرے جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، ڈیزائن ہو گیا ہے یا پھر وہ مارکیٹ میں بالکل سپرے ہے. اس کا سپرے بھی آپ کو ملتا ہے لیکن آپ کسی پوائزن کو ختم کرنے کے لیے آپ جب پوائزن دے رہے ہوتے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم یو آر پولیٹنگ دیٹ ویری ایریا جہاں پہ آپ سپرے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اٹ سیلف ایک پوائزن کاز کرتا ہے. اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو اتنی سخت جان جڑی کو ختم کر دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے
آپ کی جو لینڈ ہے, جو مائسٹ لینڈز ہوتی ہیں, جو شیڈی لینڈز ہوتی ہیں, اس میں بڑی نرم و نازک ویجیٹیشن. صحیح, آپ چونکہ اس میں کرنٹ اپڈیٹ کر رہے ہیں باٹنی میں, تو ظاہر آپ کو اس حوالے سے زیادہ پتہ ہوگا. ایک ایسی ایک کیڑا بھی ہے جو اس کو ختم کرنے میں مدد اور معاون ثابت ہوتا ہے. جی جی, ویسے کیڑے کے حوالے سے تو اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کو میری نظر سے گزرا نہیں ہے. انسیکٹس کو یوز کیا جاتا ہے جو اس پہ فیڈ کرتے ہیں, اور وہ انسیکٹ جو ہے مختلف ایریاز میں اس کو استعمال کیا, اشرات کے گروپ میں سے آپ لے سکتے ہیں, اور اس نے اس کو ایریڈیکیٹ کیا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اس کی سروائیول کے لیے بھی ٹیمپریچرز افیکٹ کرتے ہیں. یعنی پھر آپ کو پالنا پڑے گا, اور وہ ذرا کسی ادارے کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. ہاں, وہ تو اس میں سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا سین بیہیویئر استعمال کریں تو یہ پروجیکٹس وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ انڈیویجول بیسڈ ورکنگ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے اپنے کھیت سے تو ختم کر دیا, میرے کھیت میں پڑا ہوا ہے, تو ذرا وہاں سے وہ تو وہاں سے ٹرانسمٹ ہو جائے گا وہاں پہ. اس کے لیے نہ کوئی سرحد کی ضرورت ہے, نہ کوئی اس کو کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فرض کیا آپ کے کھیت اگر محفوظ ہیں بھی, آپ کی گراس لینڈز محفوظ ہیں بھی, آپ کی صرف نالے کے اندر پارتھینیم گرو کر رہی ہے اور ان بلک جو ہے وہ گرو کر رہی ہے, آپ تو بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ ہماری سبزی کی جو نہیں, وہ اگر نہیں پہنچ رہی آپ پہ ڈائریکٹلی پہنچ رہی ہے, پانی کے بھی آپ پانی پینے کے لیے وہ نہیں یوز کر رہے ہیں, آپ چشموں کا پانی یوز کر رہے ہیں, آپ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اس کے جو اسپورس جا رہے ہیں, جو سیڈز جا رہے ہیں, جو پولنس جا رہے ہیں ایئر کے اندر, وہ اتنی سیویئر پولیوشن کاز کر رہے ہیں. اگر آپ غور کریں, ہمارے یہاں پہ جو ENT ڈاکٹرس ہیں, کبھی آپ ان کو انٹرویوز کریں, یا ہمارے یہاں پہ جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں ان کو انٹرویو کریں, تو اس نے سیویئر الرجی کاز کی ہے اسکن کی اور ریسپیریٹری ٹریک کی. یعنی سب سے زیادہ یہ سب سے زیادہ, اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے خود ایک دو ایسے پیشنٹ ٹریس کیے ہیں, اور وہ لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں, اور جب جا کے میں نے ان کو وزٹ کیا, ان کے گھروں کو وزٹ کیا, تو ان کے گھروں کے آس پاس یہ موجود ہے, اور اس وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہا ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے جب ڈاکٹر سے ڈسکس کی تو ڈاکٹر نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جب کسی کی جلد اگر سینسیٹیو ہو, یا یہ ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے تو کسی بھی آپ ایون اس کے پلانٹ کو ٹچ کر لیں, اور اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے تو اس سے آپ کو اریٹیشن آ جائے گی. اور یہ اتنا سویئر. ہمارے ہاں جو پودے باہر سے آئے ہیں انویزیوز, ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن وہ سارے کے سارے اس طرح کے نقصانات کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک بروسونیشیا جس کو آپ جنگلی توت یا اس طرح کے نام دیتے ہیں, وہ جو ہے وہ بڑا ڈینجرس آیا. وہ چائنا کے ٹریک سے پاکستان کے اندر انٹر ہوا, اس کو بھی استعمال کیا گیا کہ اس سے ہم جو ہے وہ ہیروئن جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے. پلس اس کے لیوز جو ہے وہ فلیٹ لیوز تھے, گرینری دے رہا تھا, تو ایریاز کو گرین کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا. تو اس نے بھی الرجی سب سے پہلے جو ہے وہ اس نے کاز کی ہے یہاں پہ. لوگوں کو جب اندازہ ہوا ہے, لوگوں نے ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بروسونیشیا کے بھی اگر آپ پلانٹ کٹ کرتے ہیں تو وہاں سے اگلی دفعہ ممکن ہے 5 پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. بہت فاسٹلی گرو کرتے ہیں, اس لیے کہ انویزیو کوئی بھی ہوتا ہے وہ فاسٹلی گرو کرتا ہے. بائنی پارتھینیم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور جو میں نے دیکھا ہے, میں گزشتہ 4 سال سے لگاتار فیلڈس کے اندر ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اس کی گروتھ. میں ایون کہ یہ پچھلے سیزن میں, آٹم سیزن میں گیا پیر کنٹھی پہ, اور پیر کنٹھی کے بیس پہ تقریباً 11,500 فیٹ کی بلندی ہے, وہاں پہ سطح سمندر سے 12,000, وہاں پہ پارتھینیم کا پلانٹ مجھے ملا ہے. لسرانہ میں آپ جائیں گے, لوور لسرانہ میں آپ یعنی ہر جگہ یہاں پہ اس کے لیے ماحول بہت اچھی ہے, اس کی ماحول اس کو بہت اچھا مل جاتا ہے. ہمارے ہاں جو عام طور پہ ویڈز آتی ہیں جو کراپس کے اندر, تو وہ سیزنل ویڈز ہوتی ہیں, اور وہ کسی ایک کراپ کے ساتھ آئیں گی, ختم ہو جاتی ہیں, ان کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. اچھا, سمپلی چلے چکے, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, لیکن سمپلی دیکھنے والوں کو اگر آپ یہ بتائیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور کیا صرف کسی ادارے پہ ڈیپینڈ کر کے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے, یا ہر شہری کو اپنا اس میں رول پلے کرنا ہوگا؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میرے ایک دوست تھے, ایک دفعہ ان سے گپ شپ ہو رہی تھی, تو ان کا فیلڈ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا تھا. وہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک جو انسیکٹ ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے, وہ انہوں نے یہ ٹرائی کیا تھا, اور اس کے رزلٹس بہت اچھے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی فیلڈ کر رہے ہو, آزاد کشمیر میں آپ نے فیلڈس کی ہوں گی, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارتھینیم بہت اسپیڈلی گرو کر رہی ہے, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس سے جان چھڑانے کا کوئی آسان ترین طریقہ ہے. تو انہوں نے وہ ایک بھری اور بھرنے کے بعد کہا کہ کوئی بہت بڑا انقلابی قدم ہی اس سے جان چھڑا سکتا. یہ ایک سائنٹسٹ ہے, میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, جن کی بہت اچھی اپروچ ہے. اگر تو ہر شخص انفرادی حیثیت سے اتنی کوشش کرے کہ میں اپنی زمین سے اس کو ختم کر لوں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انقلابی قدم ہے.
اس کے بعد لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ اگر یہ آپ کی زمینوں سے ختم ہو رہی ہے تو آپ کے گردوار میں موجود ہے اور اب آپ سارے مل کے حملہ کریں. یہ ٹڈی دل والا حملہ ہو اس کے اوپر تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. ادروائز یہ اگر اس کی سخت جانے کی میں بات کروں تو یہ آپ سے زیادہ ہے. پہاڑوں پہ بسنے والے جو لوگ ہیں بڑے سخت جان ہوتے ہیں, یہ آپ سے 10 ٹائمز زیادہ سخت جان ہے. اس لیے کہ آپ تو برف میں یا لو ٹیمپریچرز میں آپ اوٹر موسٹ کورنگز لیتے ہیں اور ان پہ آپ سروائیو کرتے ہیں, آپ آرٹیفیشل ٹیمپریچرز لیتے ہیں. اس کو کسی آرٹیفیشل ٹیمپریچر کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, مختصر کوئی حفاظتی تدابیر بچنے کے لیے؟ اس سے بچنے کے لیے جو ہمارے یہاں ہے, ایک تو اس کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ اس کو قطعاً حرام سمجھیں کہ آپ اس کو ڈائریکٹ ٹچ کریں گے, یا اس کے جو پیچز ہیں یہ پیچز کے اندر آ رہی ہے. ابھی تو بہت ماشاءاللہ واسطی پھیل رہی ہے, جنگل بن گئے پورے. ان ایریاز میں جانے سے احتیاط کرنی چاہیے. سے لے کے باغ تک پورے نالاباد میں اور سڑک کے کنارے بہت زیادہ ہے. یہ پورے شہر میں میں نے چونکہ وزٹ کیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ہم جو فیس کور جو ہیں, ماسک جو ہیں, ان کو استعمال کریں. اگر ماسک نہیں بھی یوز کرتے ہیں, ہمارے یہاں سردیوں میں جو ہے یہ مفلرز یوز ہوتے ہیں, یہ بھی ہمارے پاس ایک شارٹ سپورٹ کے طور پہ آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو استعمال کیا جانا چاہیے. اور اسپیشلی وہ لوگ کہ جو اس کی ریڈیکیشن کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ آپ جس کھیت میں اس کے بیج پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے ٹریکٹر استعمال کیا ہے. ہمارے یہاں ٹریکٹر ایک کھیت سے جمپ کر کے دوسرے میں جاتا ہے, دوسرے سے تیسرے میں جاتا ہے. تو یہ پلوز جو ہے وہ بھی اس کا بہت بڑا سورس ہے اس کا. تو اب کس ایریا سے اس کو کنٹرول کریں گے؟ تو ابھی میں کہتا ہوں کہ ہماری گڈ لک یہ ہے کہ ہماری کلٹیویٹڈ فیلڈز کے اندر نہیں آ رہی ہے. ہماری صرف گراسی لینڈز کو آکوپائی کیا ہے اس نے. اور لیکن گراسی لینڈ زیادہ ہے نا, بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس پاسچرز ہیں, ہمارا پیچھے والا سارے پاسچرز ہیں. میں ایک بابا جی کا انٹرویو کر رہا تھا, وہاں پہ گراسی لینڈ میں مجھے یہ پارتھینیم نظر آ گیا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بابا جی آپ اگر اپنے زمانے کی بات کریں تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو سامنے ہمارے ایریا نظر آ رہا ہے اس میں کتنی یہ گراس ہوتی تھی؟ تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی کاپ دکھائی. میرے خیال میں اس کی لینتھ جو ہے 30 اور 50 میٹرز کے درمیان ہوئی ہوگی, اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 10 to 12 جو ہے وہ فیٹ تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ لوکل ٹرم استعمال کر رہے تھے کہ اس جگہ سے ہم جو ہے وہ 16 گڈھے گھاس جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے. میں نے کہا اب کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب اس میں 16 تیلے موجود نہیں ہیں. اتنا فرق پڑ چکا ہے. اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 2 چیزوں نے اٹیک کیا ہوا تھا. بروسونیشیا کا اٹیک اچھا خاصا تھا, آئلینتھس جو ہے وہ اچھا خاصا گرو کیا ہوا تھا, جس کو آپ درویا کہتے ہیں, اس نے بہت اچھا خاصا گرو کیا ہوا تھا. اور یہ پارتھینیم جو ہے یہ اس کے اندر اچھی خاصی آئی ہوئی تھی. ان تینوں نے مل کے اس زمین کا بیڑا گرک کر دیا. 16 گڈھے گھاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک دودھ دینے والا جانور پالنے کے قابل ہیں. مائنر آپ اس کو ایڈ کر کے تھوڑا بہت بھوسا دے دیں گے, پتے دے دیں گے, تو کم از کم اس زمیندار کو یہ حوصلہ ہوگا کہ میرے پاس جو ہے اتنی گراس موجود ہے. آپ کے جب زمیندار کو یہ احساس ختم ہو گیا کہ میرے پاس سپورٹنگ فیڈ جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اب اگر گائے بھی رکھی ہے تو اس کے لیے بھی بھوسا میں نے بازار سے لانا ہے, اب وہ ضرب تقسیم ہوتی ہے. بھوسا جو ہے وہ روز اتنا کھائے گی, یہ ہفتے میں اتنا کھائے گی, مہینے میں اتنا کھائے گی. آپ پروڈکشن آپ اس جانور کی لیں تو میرے خیال میں آپ اس جانور کو 4 ٹائمز زیادہ پے بیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر اتنی قیمت کا آپ دودھ لیں تو وہ آپ کو سستا مل جائے گا. اچھا, ہم میں سے ہر بندے کے دماغ میں یہی بات آئی ہے کہ اچھا جی بھینس کا دودھ جو ہے وہ بھینس مہنگی پڑ رہی ہے, چونکہ فصل نہیں ہو رہی ہے, گھاس نہیں ہو رہی ہے, بھوسے پہ کھل پہ آپ گزارا کر رہے ہیں. اچھا جی بھینس ختم ہو گئی. آپ کے جس ایریا کے اندر 20 بھینسیں تھیں, ہم چونکہ جب اکانومی سروے کرتے ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو 5 بھینسیں ملیں گی. 25% ختم ہو گئی. وہ آپ کے پاس گائے جو کسی آدمی نے اگر پہلے 2 رکھی ہوئی تھیں تو اس محلے میں 20 گھر تھے, تو ان 20 گھروں کے اندر اگر 20 گائے بھی موجود تھیں, اب وہاں پہ آپ کو 2 ملیں گی. اتنا فرق پڑ چکا ہے, اتنا بڑا ڈیفرنس آ گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ اس طرح کی چیزوں, ڈیری ہمارا جو ہے وہ کریٹیکلی جو ہے وہ ڈینجرس کا شکار ہو رہا ہے, اور اس کی وجوہات یہی چیزیں ہیں. اور اچھا, اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے آپ کے گھر میں دودھ تھا, میں آپ کے گھر سے لے کے آتا تھا, میرے گھر میں تھا, میرا پڑوسی لے کے جاتا تھا, تو ہمارا جو بچہ تھا اس کو پیور آرگینک فوڈ ملتی تھی. اب آپ کے پاس ہے پیور آرگینک فوڈ ختم ہو گئی. اب آپ کے پاس وہ ٹینکر بھر کے, میرے خیال میں پچھلے عرصے پہ اس پہ سیکشن 144 لگایا گیا ہے, وہ ٹینکرز بھر کے تو یوریا کھاد کا دودھ جو ہے وہ آپ کو سپلائی کیا جاتا ہے. یا پیور وائٹنرز جو آپ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں, ٹی وائٹنر کے طور پہ, یہ دودھ کی شکل ہوتی ہے ان کی,
اب ہمارا بچہ جو ہے وہ ملک جو استعمال کر رہا ہے وہ سورس آف کیلشیم نہیں ہے. آپ کا جو بچہ جوان ہو رہا ہے اس کی ہڈیاں جو ہے آپ کے 20 سال کے بچے کے جو ہڈیاں ہیں وہ پچھلے زمانے کے 40 سال کے جو آدمی تھے اس کی ہڈیوں کے برابر بھی طاقتور نہیں ہے. ہماری خواتین میں اس کا کوئی ایکوریٹ ڈیٹا تو نہیں دے سکتا, لیکن جو میں نے پرسنلی وزٹ کیا ہے, مور دین 90% فیمیلز اوور دی ایج آف 50 وہ فیس کر رہی ہیں کیلشیم ڈیفیشنسی. اور اس سے بھی حیران کن بات آپ کو بتاؤں, ہماری جو بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں, اب تو بریسٹ فیڈنگ بہت کم ہو گئی ہے, بچہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آرٹیفیشیل ملک کے اوپر آ گیا ہے, وہ لیکٹوجن یوز کر رہا ہے. تو وہ بریسٹ فیڈنگ جو خواتین ہیں ان میں آپ کو مور دین 90% بچیاں جو ماشاءاللہ اگلی نسل کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری لیے بیٹھی ہیں وہ آئرن اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی کا شکار ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ ہماری جو ڈیری جس کے اوپر سروائیو کر رہی تھی وہ ختم ہوتی گئی, اور ہمارا فارمر ٹرو فارمر نہیں ہے, ہمارا فارمر ٹریڈیشنل فارمر ہے. اور ٹریڈیشنل فارمر جو ہے اس کی اویئرنیس کا لیول بھی اتنا ہی ہوتا ہے جو اس کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کا وہ سوچتا بھی نہیں ہے, سوچ سکتا بھی نہیں ہے. پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ تو چارہ کاشت کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں چارہ کاشت نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو 2 کراپس ہوتی ہیں گندم اور مکئی, اور ہم لگاتار انہیں کو کاشت کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے وہ بہت کم ہے, پاسل لینڈز آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو وہ جو محدود سا کلٹیویٹڈ ایریا ہے جس کو آپ سبزیات اور پھلوں کے لیے استعمال کر سکتے تھے, اس کو آپ نے کراپس کے لیے بھی استعمال کیا ہے, وہ بھی محدود ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گئے. تو ہم نے اپنی زمینوں پہ 2 طرح کے ظلم کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے کیئر نہیں کر پائے جس طرح سے ہم سے جو پہلے والے لوگ تھے ان کی اٹ بندی کی جاتی تھی, روین سے ان کو بچایا جاتا تھا. ایک تو وہ نقصان ہوا ہے کہ ہم کیئر لیسنس کا شکار ہو گئے, ملازمتوں میں لوگ گئے, پیسہ آ گیا, انہوں نے زمینوں کو بلا دیا, زمینیں بنجر ہو گئی. اور دوسرا جو لوگ کیئر کر بھی رہے ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوالا کا ایک فیلڈ کر رہا تھا, تو بہت بڑے 3-4 کھیت تھے, وہاں پہ ہم کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ڈٹا لکھ رہے تھے. 2 بابا جی وہاں پہ آئے تو ان سے گپ شپ ہوئی, تو انہوں نے ہمیں بڑی اچھی گائیڈ لائن پرووائڈ کی. میں نے کہا بابا جی آپ لوگ ابھی زندہ ہیں, آپ ماشاءاللہ بڑے صحت مند لوگ ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے یہ اتنے بڑے کھیت جو ہے وہ غیر آباد پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی کیا کریں, یہاں پہ جو وہ بارلا جو ہے اس نے اٹیک کر دیا ہے, وہ پک کی ایک ٹائپ ہے جو ہمارے یہاں, وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانور کے آ جانے سے کسان بے بس ہو گیا, وہ فصل کاشت نہیں کر رہا ہے. آپ کے پاس ایک انویزو سپیشیز آئی ہے اور اس کے آنے کی وجہ سے کسان بے بس ہو گیا ہے, وہ کاشت نہیں کر رہا ہے. تھوڑا بہت آپ کی بکریاں جو پل رہی تھیں پاسل لینڈز کے اوپر, کرنا دور کی بات ہے, پتہ ہی نہیں ہے کسان کو, اس کو انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ مجھے پرابلم کیا آ رہی ہے, میں کس وجہ سے مشکل کا شکار ہوگا. تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیول نہیں, ہماری سوسائٹی آل سائڈ سے اٹیک ہو رہی ہے. آپ ہیلتھ ایشوز کا شکار بھی ہو رہے ہیں, آپ ویلتھ ایشوز کا شکار بھی ہو رہے ہیں, آپ کی اکانومی ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ہے آپ کی زمینیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر پروفیسر تسکین اقبال صاحب, آپ نے ٹائم دیا اور اس حساس موضوع پہ ہمارے ناظرین کو معلومات فراہم کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت تفصیل سے پروفیسر صاحب نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے کنٹرول کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. کچھ مایوسی کا بھی انہوں نے اظہار کیا, اور یقیناً جو میری بھی ریسرچ ہے اس وقت تک اس میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جب تک ہر شخص اپنے طور پہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. اچھا میں آپ کو کچھ میرے جاننے والوں میں سے بھی, اور کچھ لوگوں تک شاید میری رسائی نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے سکن الرجی کا شکار ہوئے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک مریض کی جو گفتگو ہے وہ بھی ناظرین دکھانا چاہتا ہوں. عمر حیات عباسی صاحب یہاں باغ میں ہی رہ رہے ہیں اور ان کو گزشتہ 1 سال سے پرابلم ہے, تو ذرا آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے لیے کتنے مسائل ہیں. السلام علیکم جناب, میرا نام عمر حیات عباسی ہے, میں چڑالہ ناڑا کوٹ تحصیل درکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں. تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ یہ جو بوٹی ہے ہمارے آپ کے سامنے, تو اس کی وجہ سے مجھے یہ الرجی کی پرابلم ہے. میں 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں, مختلف جگہوں سے میں نے علاج کروایا, پنڈی سے ابھی بھی علاج کروا رہا ہوں, یہاں سے جو لوکل ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی علاج کروا رہا ہوں, تو میری یہ پرابلم سالو نہیں ہوئی ہے. تو کافی عرصے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بلکہ پچھلے سنڈے کو
میں نے یہ 2-3 درخت اکھاڑے ہیں تو اس وقت مجھے اور زیادہ خارش لگی ہے ہاتھوں کو اور بازو کو. تو اس وقت میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو ہے شاید اس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہو. تو آپ نے بتایا کہ اس کا نام پیتھانیم یا اس طرح کوئی نام ہے, مجھے نہیں پتا اس کا نام کا. تو اس کی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. اور میرے یہ زخم دیکھیں, یہ اس طرح پورے جسم پہ پچھلے سال مجھے بہت زیادہ پرابلم تھی. یہ میرے زخم ہیں اور اسی طرح پورے جسم پہ تھے. تو اس لیے میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ زراعت والوں سے مل کر اور اس کے خاتمے کا کوئی حل کیا جائے تاکہ یہ ختم ہو. اور بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہے. میرے ایک کزن ہے, ان کو مجھ سے بھی زیادہ بیماری ہے, ادھر میرے گاؤں میں ہے. تو یہ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ ہو کسی بھی صورت میں. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے, محکمہ زراعت والوں کو بھی چاہیے کہ اس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ لوگ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں. دیکھا آپ نے ایک بالکل ثبوت کے طور پہ اس شخص کے گھر میں جب اس سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر کے قریب کہیں کوئی اس طرح کی بوٹی موجود ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو بالکل اس کا تو وہاں پہ جنگل ہے. اور آپ نے سنا بھی کہ جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن جب میں نے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی تو اس دن مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوئی اور رات کو اس تکلیف کی وجہ سے میں سو بھی نہیں سکا. اچھا, پھر محکمہ زراعت والوں سے ہم ملے اور ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو پارتھینیم ہے اس کے لیے آخر یہ جو پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے تحفظ کے لیے کیا کر رہا ہے. تو اس کے جو اے ڈی ہیں باغ میں مرتضیٰ گیلانی صاحب, ان سے جو ناظرین ہماری گفتگو ہوئی آئیے آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں لبرا نیوز کے پروگرام ٹائم ٹو ٹاک اور خصوصاً شوکت حسین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج یہ جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے یہ بہت اہم اور ہمارے لوگوں کی پبلک کے اویئرنیس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں گاجر بوٹی پہ ہم بات کریں گے. میرا نام سید غلام مرتضیٰ گیلانی ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ضلع باغ میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں. گاجر بوٹی بیسکلی یہ اس کا جو آبائی وطن ہے یہ آسٹریلیا اور افریقہ میں اس کے اوریجن ہے اور وہاں سے یہ ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے, پھر وہاں سے وسطی پنجاب, پھر ہوتی یہ ہمارے جو ساؤتھ آزاد کشمیر کا ساؤتھ ہے پٹھوار سے پھر ساؤتھ میں, اور پھر یہاں سے اس سے ہمارے نارتھ کے جو مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں یہاں بھی یہ بہت زیادہ تعداد میں پھیل چکی ہے. بیسکلی یہ جو جڑی بوٹی ہے اس کے اگر ہم نقصانات اور اس کے جو انسانی صحت پہ اس کے نقصانات اور زراعت پہ جو اس کے اثرات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں تو اگر میں بات کروں کہ انسانی جو یہ اس کو ہم اگر زہر کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. یہ ایک ہماری زمینوں کے لیے ایک زہر ہے, زہر قاتل زمین ہے. اس میں ایک جو انسانی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے یہ الرجی کاز کرتی ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم جو ہے اگر اس کے ساتھ آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس سے الرجی کاز ہوگی جس سے اس پہ داغ دھبے پڑ جائیں گے, آپ کے چہرے پہ پڑ جائیں گے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں زراعت کے حوالے سے تو یہ ہمارے کھیتوں کے اندر چونکہ اس کی جو نشو و نما ہے بہت سپیڈی ہے. اس کے ایک پودے سے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے بیج نکلتے ہیں جو اگر کسی علاقے میں وہ ایک مرتبہ جب چلی جائے تو وہ ہوا کے ذریعے, انسانوں کے ذریعے, پھر مختلف جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے. بیسکلی یہ جو وہاں سے پنجاب سے یا پٹھوار سے جو آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں یہ جو ہمارے پالے وغیرہ جو ہیں بکروال ان کے ذریعے منتقل ہوئی ہے. اور اس کے جب تک ہم اس کے کنٹرول کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کریں گے تو یہ آنے والے 8-10 سالوں میں یہ ہماری زرعی زمینوں کو اور ہمارے جو جتنے بھی یہاں پہ کھیت ہیں ان کو تباہ کر دے گی. اور ہمارا جو چونکہ جتنی بھی زرعی زمینیں ہیں ان کی زرخیزی برقرار رکھنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی ضروری ہوتی ہے. تو جب تک جڑی بوٹی ہوگی تو وہ کھیتوں سے خوراک اور خوراکی اجزاء وہ زیادہ لے لیتی ہے اور اس سے جو ہمارے پھلدار پودا جات ہیں یا فصلات ہیں ان پہ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو میں اگر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے حوالے سے بات کروں
تو محکمہ زراعت اس پہ چونکہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے بھی اس پہ نوٹس لیا، گزشتہ 1-1.5 ماہ کے اندر اس پہ ورکنگ جاری ہے. ہم اس کو انشاءاللہ بطور کمپین لیں گے، لیکن اس کے لیے ہم نے محکمہ زراعت آزاد کشمیر نے اویئرنیس کے لیے ایک بروشر بھی ڈیولپ کر لیا ہے، اور وہ بروشر انشاءاللہ ہم اویئرنیس کے لیے لوگوں کو بھی دیں گے. اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آگے ہم اس کے لیے اویئرنیس ورکشاپ اور سیمینار کروائیں اور کمپین، اس کو بطور کمپین لیں گے. ہمارا پروجیکٹ ہے اس وقت آزاد کشمیر میں ایک IPM سیکشن کے تحت، اس کے تحت ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم جو ہمارے فارمر فیلڈ ہیں ان کے اندر اگر کہیں یہ جڑی بوٹی ہے تو ہم اس پہ سپرے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک لوگ ساتھ مل کے ایک کمپین کی صورت میں محکموں کے ساتھ تعاون کریں گے، انوائرمنٹ محکمہ ماحولیات کے ساتھ تعاون کریں گے، محکمہ زراعت کے ساتھ، اور جنگلات اور دیگر سارے ادارے اور جتنے بھی سوشل سیکٹر کے لوگ ہیں وہ مل جل کے اپنے کھیتوں سے کم از کم ہر بندہ اپنے کھیت سے اس کی تلفی کے لیے اقدامات کرے گا تو پھر یہ کنٹرول ہو سکتی ہے. اس کو چونکہ اس کی نشو و نما بہار کے اوائل میں ہوتی ہے، بہار کے موسم میں، تو اس کو اوائل سٹیج پہ ہی جڑوں سے کھیڑنے سے اس کے بیج کو آپ یا اس کی نشو و نما کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے چونکہ یہ الرجی کاز کرتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ آپ دستانے یعنی گلووز ہاتھوں پہ لگائیں تاکہ الرجی کاز نہ ہو. پھر یہ ہے کہ اس کا بیج کئی نسلوں تک زندہ رہتا ہے، اگر زمین کے اندر زندہ رہتا ہے. اس کے کنٹرول کے لیے بیج بننے سے پہلے ابتدائی اوائل میں جب آپ اس کو کنٹرول کریں گے تو یہ اس کا کنٹرول ممکن ہے. ہمارے محکمہ اس میں ایک کیمیکل ہے جس کو گلائفوسیٹ کہتے ہیں، گلائفوسیٹ کے نام سے ہے. اس کو جب ابتدائی اوائل میں آپ اس پہ سپرے کریں گے تو اس سے یہ جڑی بوٹی تلف ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک کیڑا ہے جو اس پہ اگر نشو نما کرے، اس کے بیج کھا لیتا ہے، تو اس کی نشو نما چونکہ وہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، وہ ہمارا ادارہ جو ہمارا انٹمالوجی سیکشن ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان فیوچر ہم اس کو بھی مزید بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو اس کے لیے میری سب عوام سے، لوگوں سے اپیل ہے کہ مل جل کے اداروں کے ساتھ آپ تعاون کریں، اور اس کے لیے ادارے جہاں تک کام کریں گے اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم جہاں اگر ورکشاپس کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کوئی اس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ارینج کریں تو میری لوگوں سے، عوام سے اپیل ہوگی کم از کم زمیندار حضرات جو ہیں وہ اس میں اداروں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ جو ایک خطرناک اور ملک قسم کی جڑی بوٹی ہے اس سے ہماری زمینوں اور ہمارے جو انسانی صحت ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین کا بھی اور لبرا نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بڑے اہم ایشو پہ انہوں نے یہ آج کا پروگرام کیا، تو بہت شکریہ. مرتضیٰ گیلانی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ساری گفتگو کا جو محور و مرکز سب جو لوگ آپ کے سامنے بات کریں اس میں صرف یہی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ سب نے مل کے سوچنا ہوگا. ہم نے ایک میڈیا پرسن سینئر صحافی ہیں باغ کے جناب ماسٹر اشتیاق صاحب، ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میڈیا اور باقی ادارے اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو سردار اشتیاق صاحب نے لبرا نیوز سے جو گفتگو کی ناظرین یہاں پہ آپ کے لیے وہ پیش کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لبرا نیوز چینل اور شوکت حسین صاحب آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اہم ایشو ہے، قومی ایشو ہے اور جو ہمارے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے اوپر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی جا رہی. تو یہ جو گاجر بوٹی ایک ہمارے ملک کے اندر ایک درخت، مجھے نہیں پتا کہ کس فتنہ ساز نے یا ہمارے ملک کے اندر اس کا بیج پھینکا ہے. یہ ایک اتنی بڑی سازش ہوتی ہے کہ یہ جب جس ملک کے اندر بھی یہ درخت پیدا ہو جائے تو اس ملک کے اندر ہمیشہ قید سالی کا دور دورہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جنوبی افریقہ کے اندر یہ 70 سے 80% جب یہ درخت پہنچا تو افریقہ پورا قید کا شکار ہو گیا، کیونکہ یہ درخت ایک ایسی زہریلی بوٹی ہے کہ جو اور کسی درخت کو اپنے ساتھ پیدا نہیں ہونے دیتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر اس درخت کے بارے میں لوگوں کو ابھی تک اس طریقے سے میڈیا نے آگاہی مہم شروع نہیں کی، اور ابھی تک لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ درخت کیا ہے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسانوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے ملازمین کو
हमारे जो आम लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में, ये गाजर बूटी के बारे में हम पूरे तौर पे आगाही मुहिम चलाएं और उनको निशानदेही करें कि ये दरख्त कैसा है। और फिर हम तकरीबन 5 से 10 साल हमें लगेंगे, बल्कि 20 साल तक लगेंगे हमें इस दरख्त को तल्फ करने में। उसकी वजह यह है कि ये इस दरख्त के अंदर कुदरती सलाहियत ये है कि ये सालाना 1 लाख से ज़्यादा बीज आपने फेंकता है और इसके बीज ज़ाया नहीं जाते, ये पानी के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में जाकर वो दरख्त बनते हैं और बहुत तेज़ी से ये फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़ में आता है। तो 1 साल के अंदर ये तैयार हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये 10 से 15 साल तक हमारे लोगों को इस दरख्त के बारे में मुकम्मल आगाही हो। हमारा नौजवान, हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा, हमारा ड्राइवर, हमारा मेहनत कश, हमारा पुलिस वाला, हमारा टीचर, हमारे तमाम लोग इसके बारे में समझते हों और वो जहाँ भी उनको वो दरख्त नज़र आए उसको जड़ों से वो उखाड़ दें। और अगर उसको जड़ों से अगर आप उखाड़ देंगे तो वो उसको पूरी तौर पे जला देना चाहिए और उसके अगले साल फिर वहाँ चूँकि ये इसके लाखों के हिसाब से चूँकि बीज वहाँ मौजूद होते हैं तो ये बीज फिर दोबारा उगने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें उसको दोबारा उगाना पड़ेगा। और ये 7 से 10 साल का अरसा इसके अंदर हमें लगेगा कि जब हम इस गाजर बूटी को मुकम्मल तौर पे तल्फ कर देंगे। और ये तल्फ अगर हमने नहीं किया तो आज़ाद कश्मीर जो आपको यहाँ जो सब्ज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ जो जंगलात नज़र आ रहे हैं, यहाँ जो आपको हरे भरे मैदान नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक दिन इसके से भर जाएंगे और ये दरख्त किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं छोड़ता। अभी मैं ज़िला हेडक्वार्टर में आजकल रहता हूँ तो वहाँ मेरे सामने तकरीबन हज़ारों के हिसाब से ये दरख्त एकदम उगाए हैं और वहाँ पानी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लोग जो पानी गटरों का इधर उधर फेंकते हैं उसके अंदर भी ये दरख्त तेज़ी से उग रहा है। फिर हर जगह देहातों तक ये पहुँच गया है। शहर में तो बड़ी मिकदार में ये पूरा बाईपास इससे भरा हुआ है, ज़िले हेडक्वार्टर सारा भरा हुआ है, ये सारा इलाका तकरीबन ये गाजर बूटी से ये भरा हुआ है। लेकिन इसको हमें ये करना पड़ेगा कि हमें संजीदगी अख्तियार करनी पड़ेगी, हमें हुकूमती सतह पर इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलानी पड़ेगी। ज़ाती हैसियत में मैं समझता हूँ कि शहरियों को अपनी तंजीमें बनाकर तो इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलानी चाहिए ताकि ये दरख्त हमेशा हमेशा के लिए तल्फ हो जाए और आप अपने इस ज़मीन को, अपने लोगों को, अपनी ज़राअत को, अपनी बागबानी को, अपनी फसलों को इससे बचा सकें। नाज़रीन, इन सब लोगों की गुफ्तगू के बाद हमने महकमा सेहत के कुछ लोगों से रब्ता करने की कोशिश की और उनसे जब हमने ये जानने की कोशिश की तो आपको हैरत होगी कि बहुत सारे लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते ही नहीं हैं। उनको इसके बारे में नहीं पता कि कोई ऐसी बूटी यहाँ पे, यूँ तो एलर्जी के हवाले से जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनसे मेरी जो आफ्ती रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि एलर्जी के बेशुमार पौधे हैं जिनकी वजह से होती है, लेकिन एज सच कोई इस तरह का स्पेसिफिक जो पौधा जिसकी वजह से, चूँकि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है, लेकिन ये वो पौधा है जिससे हर शख्स को एलर्जी होती है। आपने देखा कि बच्चे बड़े सब जो है वो चूँकि इन जगहों से गुजरते हैं, हाथ लगाते हैं, देखने में चूँकि वो बिल्कुल एक आम सा पौधा है, किसी की उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती कि ये कोई नुकसानदेह हो सकता है। जानवर जो हैं वो इसको चूँकि खाते हैं बड़े शौक़ से, फिर उन जानवरों का हम दूध इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह की एक आप कह लें कि बीमारी और मौत और इस तरह ज़मीन को खा जाने वाली एक ऐसी चीज़ जो हमारे इलाके में दाखिल हो चुकी है और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन तक नहीं है। तो अब सोचना ये है कि इससे कैसे बचा जाएगा। देखें, एक तो बताया जा रहा है कि इसको उखाड़ने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि ग्लव्स वगैरह पहन के अगर आप इसको उखाड़ेंगे तो इसको आसानी से उखाड़ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसको स्प्रे किया जाए और उसके लिए जो 2-3 पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट वगैरह इस तरह के स्प्रे भी हैं, लेकिन ये खासे महंगे स्प्रे हैं। शायद हम ये स्प्रे हमारे लिए ख़रीदना भी मुश्किल है और ज़ाहिर ये चूँकि जंगलों के जंगल यहाँ पे जब हैं तो इसको कैसे कोई ख़त्म कर सकता है, ये तो आसानी से नहीं हो सकती। एक स्पेशल किस्म का कीड़ा भी है जिसको लीफ बीटल या फिर स्टेम बॉरर कहते हैं। ये यहाँ पे चूँकि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, ये भी तकरीबन इसके खात्मे का बायस बनते हैं। लेकिन इनको अगर उस तरह की फिर वहाँ पे अफजाइश हो, ये उसको तो ख़त्म करेंगे, साथ आपकी कोई और चीज़ भी ये ख़त्म कर देंगे ज़ाहिर है, या फिर यह है कि इनको पालने के लिए क्या करेंगे, ये भी एक ऐसा काम है जो पॉसिबल नहीं है। बहरहाल नाजरीन, आपने पूरे प्रोग्राम को गौर से देखा और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो पार्थेनियम है या इस तरह की जो जड़ी, ये जो गाजर बूटी हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा मिकदार में आ चुकी है, आपके इर्द गिर्द, आपके घर के आसपास, आपके स्कूलों के आसपास, आपके अस्पतालों के आसपास, आपके दीगर जो इदारे हैं उनके आसपास, जहाँ पे लोगों का बाज़ार में आना जाना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अड्डों पे, इसी तरह हर जगह पे ये पाई जाती है। तो इसके खात्मे के लिए तभी मुमकिन है जब हर शख्स
اپنے طور پہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کے قریب یہ نہیں ہونی چاہیے. گو کہ یہ ابھی تک جو زرعی زمینیں ان تک اس کی پہنچ بہت کم ہے, لیکن جو عام جو جنگل ہے وہاں پہ یہ خاصی تعداد میں موجود ہے. تو ہمیں سب کو مل کے اس سے بچنے کے لیے مکمل طور پہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نہ صرف اس کو زراعت پہ چھوڑ دیں, نہ پھر تحفظ نباتات کے حوالے کر دیں یا جنگلات والوں کے حوالے کر دیں, بلکہ خود بھی اپنی کوئی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس کو ٹھیک کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو ہم کسی حد تک اس سے بچ سکتے ہیں. اور جو ضروری تدارک ہیں وہ ہمیں اپنانے چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی ٹائم ٹو ٹاک سے شوکت حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.